बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अडयाला जेल से पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की ताज़ा तरीन पेशगोई ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें उड़ा दी हैं। इमरान खान साहब की इस पेशगोई के नतीजे में नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर ठा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के ताकतवर हलकों की जानिब से खुदा हाफिज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अपने बरादर जजेस की जानिब से बहुत बड़ी बगावत का सामना। कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल है और माजी के दुश्मनों की जानिब से दोस्तियां करने की कोशिश की जा रही हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अगर मैं इमरान खान साहब का आपके सामने सिर्फ एक जुमला रखूं तो उसके अंदर मुस्तकबिल के सिनेरियो की तमाम तर तस्वीर है। इमरान खान ने कहा, मैंने इलेक्शन से पहले पेशगोई की थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, वैसा ही हुआ। अब ये पेशगोई कर रहा हूँ कि गुर्बत और नाइंसाफ़ी की वजह से हालात श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे होंगे। इमरान खान साहब की जानिब से आज ये ताज़ा तरीन पेशगोई अडयाला में उनकी गुफ्तगू के नतीजे में बाहर आई है। मज़ीद तफसीलात भी आ रही हैं, वो भी जनाब इसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तमाम तर चीज़ों का बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। कल कोशिश की गई एक ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकात के नतीजे में इमरान खान साहब को दबाव में लाने की, वहाँ पर फिर जिक्र हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया सेल का, सोशल मीडिया अकाउंट का, और वहाँ पर फिर जिब्रान साहब का जिक्र भी आया जिन्हें इमरान खान ने जो है वो सबसे ज़्यादा मुहब्ब वतन करार दिया। उन लोगों की निस्बत जो कि पैगाम लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास ताकतवर हलकों का। इस वक्त हालात इतने सादा नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो चुके हैं। सबको अंदाज़ा है इस बात का कि वो एक और लंदन प्लान की तैयारी में है, क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन देते हैं मौजूदा आर्मी चीफ साहब को तो बदले में फिर उन्हें क्या कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। इसके अलावा तो वो इमरान खान साहब को लंबा अरसा तक जेल में नहीं रख सकते। शहबाज शरीफ साहब के दौरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सऊदी अरब पहुँच गए हैं जनाब, इससे पहले कतर गए थे। इत्तलात हैं कि लंदन जाएंगे और अमेरिका भी जाएंगे, और फिर प्लान है कि ब्रसल्स की तर्ज पर लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब का प्लान भी है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी, आर्मी चीफ साहब के मुतल्लिक भी इत्तलात हैं कि वो भी जनाब बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। ये तमाम तर अहम तरीन शख्सियात की आनियाँ जानियाँ। आसिफ जरदारी साहब चीन के दौरे पर हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर अगर अब ये कोई बात करे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है, तो कई बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस की पड़ी है। लेकिन जहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ मुल्क के अंदर कोई रुकने को तैयार नहीं है, मास वाए जनाब एक पंजाब की टिक टाक हुकूमत के टिक टाकर्स हुकूमत जो है वो भी सिर्फ वीडियो बना रही है। इत्तलात ताज़ा तरीन ये हैं कि कोई 50 लाख के करीब अफराद हालिया सैलाब के अंदर पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर 30 से 35 लाख की तादाद तो खाली पंजाब की बनती है, और सूरत हाल ये है कि इनकी आनियाँ जानियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन इमरान खान साहब को कल सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट के मुतल्लिक पूछा जाता रहा। NCCI ये एजेंसी FIA इमरान खान साहब से तहकीकात कर रहा है कि जनाब आपका सोशल मीडिया अकाउंट आखिरकार कौन चला रहा है, क्या आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बंद नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे कौन है। कभी कहते हैं जनाब उसके पीछे क्या राह है, कभी कहा जाता है जनाब उसके पीछे मोसाद है, कभी जनाब कहा जाता है क्या उसके पीछे भारत की और इसराइल की एजेंसियां हैं। लेकिन अगर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स हैं, तो सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाती है कि बेसिकली मसला क्या है। जैसे मैं इमरान खान साहब का ये पैगाम अगर आपके सामने रखूँ कि इस पैगाम की वजह से, इस बयान की वजह से इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने कहा कि अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई के तौर पर एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लाबी को खुश किया जाए और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफ़गान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, फिर मजहबी, अखलाकी और पनागज़ीनों के आलमी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए
3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا۔ اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے گئے اور اب یہ کہہ کر کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں۔ اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا، پائیدار امن ہمیشہ بات چیت سے قائم ہوتا ہے۔ اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام، دوسرا افغان حکومت اور تیسری افغانستان کی عوام۔ ان تینوں فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے۔ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی اور جب پولیس اس بڑھتی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایسی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے تمام MPAs، تمام MNAs اور تمام سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد از جلد حل نکالیں۔ خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اور عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کل KPK کی جو قیادت ہے انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ہمراہ افغان قیادت جو کہ پاکستان کے اندر ان کے سفارتی عملے کی صورت موجود ہے ان سے ملاقات کی ہے، ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے KP حکومت کی جانب سے کہ اگر آپ نے جلد از جلد وفد ترتیب دے کر افغانستان نہ بھیجا تو پھر ہم جرگہ لے کر جائیں گے۔ یہ ہیں وہ تمام تر معاملات۔ پھر عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ اڈیالہ میں ان کا جو ٹرائل ہے، اچھا آج یہ بھی خبر آئی کہ جناب اب اڈیالہ میں ٹرائل نہیں ہوگا، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہوگا اور وہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی پیشی ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس طرح سے کوئی اچھی بات ہوگی ہے یا کوئی فریقین آپس میں لڑ پڑے ہیں، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا، کیونکہ جب وہاں پر ٹرائل ہوتا ہے اور انہیں مجبوراً کسی نہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت دینا پڑتی ہے، اگر جو ہے عمران خان صاحب نے تو واضح کیا کہ ایک ISI کا کرنل سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ فوجی ٹرائل ہے، یہ ملٹری ٹرائل ہے، یہ جو ہے وہ عام اس طرح سویلین ٹرائل نہیں ہے۔ اور پھر جب انہیں کوئی نہ کوئی وہاں صحافی پہنچتا ہے یا عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچتی ہیں یا وکیل وہاں جاتے ہیں، عمران خان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو باہر آتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب تو اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے۔ اور آج پھر عمران خان صاحب نے یہی پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جناب کہ میں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، لوگ اس وقت ہنستے تھے، میں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، ایسا ہی ہوا۔ اور اب میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت جلد اس غربت کی وجہ سے، اس ناانصافی کی وجہ سے، ان ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے بالکل، اور بار بار انٹرنیٹ کی بندش، لوگوں کے روزگار کے اوپر قدغنیں لگانے کی وجہ سے بہت جلد پاکستان کے حالات سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی طرح کے ہونے والے ہیں۔ اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ اب بھی کئی لوگ مذاق کبھی اڑائیں گے، کبھی کہیں گے جناب وہاں پر تو یہ ہوا، فوج تھی، ایسا تھا، ویسا تھا، یہ کچھ ہو گیا، لیکن وہاں جس طرح سے تمام تر معاملات نوجوانوں کے ہاتھ میں آئے، میں ذاتی طور پر خود اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مختلف طلباء کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، جس طرح سے آئے روز انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا ایپس بند کر دی جاتی ہیں، انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جاتا ہے، فائر وال، کمیونیکیشن کے راستے میں رکاوٹیں، پتہ نہیں کیا کچھ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر آن لائن روزگار کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر کنٹینٹ کریٹنگ ہو، دیگر تمام تر معاملات ہوں، فائبر کے اوپر کرنے والے لوگ کام کرنے والے لوگ ہوں، دیگر پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والے لوگ ہوں، وہاں سے تمام تر کام پاکستانیوں سے لے کر بھارت اور بنگلہ دیش کے اندر شفٹ ہو گیا، نیپال، سری لنکا، برطانیہ، دبئی، امریکہ، کہاں شفٹ ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر آئے روز کی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں کہ کتنے اربوں ڈالر یہ IT کی مد میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان نوجوانوں کو ڈیفینیٹلی اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں۔ بار بار میں ایک بات کر چکا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب سے محبت یا ان کی رہنمائی تو ایک معاملہ ہے، جب آپ کسی کے روزگار پر ہاتھ ڈالتے ہیں، تاریخی طور پر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا مزدور اور کسان تھا، وہ ان کے لیے پالیسیاں بنایا کرتے تھے۔ نون لیگ کا ووٹر کبھی تاجر طبقہ رہا، ان کے لیے مخصوص پالیسیاں بنایا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کا جو ووٹر ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے جو کہ بڑی محنت کے ساتھ جاب کرتا ہے، آن لائن بھی اور دیگر معاملات بھی۔
ان کے اگر روزگار کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ریزن صرف ایک تو عمران خان صاحب سے محبت تو ہے ہی، ملک کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ریزن بھی بڑی بنے گی کہ جب آپ کسی کے معاشی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر لوگ آگے سے لوگ آگے سے ریئیکٹ تو کریں گے۔ تو اس قسم کا معاملہ بن رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے، میرا سول نہیں ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، 300 سے زائد مجھ پر بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے جن کا میں سامنا کر رہا ہوں، کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے میں انصاف لے کر باہر آؤں گا۔ بڑا واضح عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ انہی عدالتوں کے اوپر آج بھی عمران خان صاحب ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو اور ایسے ججز کو اس وقت شرم آنی چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اس عدالتی نظام سے، اس آئینی قانونی نظام سے کسی قسم کی بغاوت نہ خود کر رہے ہیں نہ کسی کو کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی عدالتوں سے میں انصاف لے کر آؤں گا۔ اور پھر اس وقت جو حالات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے کی گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب کے حوالے کی گئی، اور مثالیں ہمیں یہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت صدیقی کیا کچھ کر رہے تھے۔ بھائی کیا کر رہے تھے؟ آئیں ہمارے سامنے ذرا ڈیبیٹ کریں نا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب محبت کا شکار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی 2002 سے، وہ اس وقت بھی نون لیگ کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی محبت کا شکار تھے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ تھے، جو وہ فیصلے کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کہاں سے ان کو اشارے ہوتے رہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب حقائق موجود ہیں، کیوں افتخار چودھری صاحب لے کر آئے؟ اب یہ کمپیرزن کرتے ہیں جو کمپیرزن بنتا نہیں کہ جناب فائز عیسیٰ اور جناب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں یہ کچھ ہوا۔ بھائی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ معاملات آگے جوڈیشل کمیشن کے اندر آ رہے تھے نا، عدالتوں کے اندر ہی آ رہے تھے، ججز وہاں پر بیٹھے تھے، چاہے ثاقب نثار تھے یا جناب عمر عطا بندیال تھے یا جسٹس گلزار تھے یا جناب کھوسہ صاحب تھے، کوئی بھی تھے۔ کیا اس سارے دور کے اندر یہ ہوا کہ چیف جسٹس بنانے کا طریقہ کار ہی بدل دیا گیا؟ منصور شاہ صاحب کھڑے ہوئے تھے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، تو آپ کے خیال میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا تھا، تبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بچ سکے نا۔ تو پھر کیوں نہیں بننے دیا آپ نے منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس؟ یعنی اس وقت اگر منصور شاہ صاحب آپ کے مطلب کے لیے ٹھیک تھے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بچ رہے تھے، تو آج کیسے وہ غلط ہو گئے؟ کیونکہ اگر آپ کے بقول اس وقت انہوں نے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا تھا تو اب بھی اسی کے تحت فیصلے ہونے تھے، لیکن آپ کو نظر آ گیا کہ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور دیگر تمام ججز نے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا دی۔ جو کچھ ان الیکشن کے اندر ہوا غور سے جا کر پڑھیں، رپورٹ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈراپ سائٹ نے جو ہے وہ کامن ویلتھ نیشن کی رپورٹ کے اوپر اور ٹیلی گراف نے کیا چھاپا ہے۔ ہوا میں باتیں مت کریں، جا کر پڑھیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس کو آپ 2018 یا 2013 یا 2008 2002 کے الیکشن کے ساتھ جو کمپیرزن کرتے ہیں نا، کوئی کمپیرزن نہیں بنتا، کوئی کمپیرزن نہیں بنتا۔ جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں نا، وہ تو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سے جناب میاں صاحب کو نائل کر دیا تھا تو آپ نے عمران خان صاحب کو بھی نائل کر دیا، یہ سب پری پول ہو رہا تھا نا۔ آپ کہتے ہیں جناب انہیں کمپین نہیں چلانے دی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں چلانے دی، ان سے انتخابی نشان نہیں لیے تھے، ان سے انتخابی نشان بھی لے لیا، یعنی یہ سب الیکشن سے پہلے ہو رہا تھا نا۔ لیکن الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں اس کے باوجود نون لیگ کو ووٹ نہیں ملے، عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے، اور اگر وہاں پر کسی جگہ کوئی مسئلہ تھا تو کتنے ٹریبونل کے اندر آپ کیسز لے کر گئے؟ ہماری معلومات کے مطابق تو ادھر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ فرق کیا تھا 2024 کے الیکشن کے اندر کہ وہی اقدامات جو 2018 میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف ہوئے تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کیے، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ پھر بھی 2024 کے الیکشن میں 3 کروڑ سے زائد عوام نے گھروں سے نکل کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے۔ مسئلہ تو اس کے بعد ہوا نا آپ کے ساتھ۔ کیا 2018 میں کوئی فارم 47 بنے تھے؟ کیا نتائج بدل دیے گئے تھے؟ نہیں، 2018 میں شیکا گیا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں نا شیکنا، شیک کر 20-25 لوگ جو کہ 2002 میں کاف لیگ میں تھے، کاف لیگ کی حکومت بنی، 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھے، سرائکی بیلٹ کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2013 میں نون لیگ میں تھے، نون لیگ کی حکومت بنی۔ تو ایک ہوا کا رخ ہوتا ہے نا، 2018 میں انہیں پی ٹی آئی کا حصہ بنایا گیا تو پی ٹی آئی کی حکومت بنی، تو پھر 2024 میں بھی آپ یہی کام کر لیتے نا۔ شیکا تھا آپ نے سب کو، وہ شیکنے والے سارے نکل گئے تھے، بڑے بڑے تھم چلے گئے تھے، لیکن 2024 کا الیکشن مختلف تھا۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، نوجوانوں نے، خواتین نے، ووٹرز نے یہ نہیں دیکھا کہ کالا کتا ہے، کالا کاں ہے، کھمب ہے، کیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے پہ، لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا
لوگوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کس کے پیچھے کھڑے ہیں، انتخابی نشان بھی نہیں دیکھا لوگوں نے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہی تو وہ تبدیلی تھی کہ آپ کے تمام بڑے بڑے جن کے متعلق آپ سہیل وڑائچ جیسے تجزیہ نگار کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جناب الیکٹیبل اور فلاں ہیں، وہ فارمولہ فارغ ہو گیا۔ 2002 میں الیکٹیبل شیکے آپ نے، کاف لیگ کی حکومت بن گئی۔ 2008 میں الیکٹیبل شیکے آپ نے تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ 2013 میں الیکٹیبل شیکے آپ نے تو نون لیگ کی حکومت بن گئی۔ 2018 میں الیکٹیبل شیکے ضرور، لیکن پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ عمران خان سادہ اکثریت کی جانب بڑھ رہا ہے تو پھر 30 نشستیں گھیر لیں ان سے، اور کاف لیگ اور باقی سارے ساتھ ملا دیے۔ ہم الیکشن کا تجزیہ کر رہے ہیں گزشتہ 25 برسوں سے، تمام تر چیزوں کا ہمیں اندازہ ہے۔ 2024 میں تو معاملات ہی بدل گئے، اور اب یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب ہو چکے فارغ، اور طاقتور حلقوں کو بھی کہہ دیا گیا جناب خدا حافظ، اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی عدالت سے بڑی بغاوت کی اطلاعات ہیں، اور کئی دشمن مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اب جناب وہ دوست بن جائیں۔ یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔